الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال تعالى في موضع آخر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب محترم مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی قدرت سے بنایا ہے اور اپنی حکمت کے ذریعے سے انسان کے باڈی میں بہت سی چیزیں، بہت ہی قیمتی پارٹس کو بنایا اور ان تمام پارٹس میں، ان تمام انسان کے جسم کے اعضاء میں سب سے بہتر عضو اور سب سے قیمتی عضو جو بنایا ہے وہ ہے دل۔ تو دل جو ہے یہ بہت ہی قیمتی عضو ہے انسان کے جسم میں، انسان کے باڈی میں امپورٹنٹ پارٹ ہے اور پورا باڈی اس پارٹ کا محتاج ہے، یعنی چلنے میں بھی اگر یہ چلتا ہے تو باڈی ٹھیک چلتا ہے، اور اگر یہ رک جاتا ہے تو پھر جسم کا پورے باڈی کے دوسرے پارٹس وہ بھی اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اگر کام کرتا ہے تو دوسرے بھی کرتے ہیں، اور اگر یہ کرنا چھوڑ دے تو دوسرا بھی آٹومیٹک چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اتنا قیمتی عضو اللہ تعالیٰ نے ہمارے باڈی میں انسٹال کیا ہے
सेव किया है। तो गोया कि ये हमारे बॉडी का जान है, हमारे जिस्म का बादशाह है। तो दिल, हम तो दिन में बॉडी मेंटेनेंस तो खूब करते हैं, यानी अगर बॉडी मैला हो जाता है तो उसको नहलाते हैं, और बॉडी के कपड़े मैले हो जाते हैं तो कपड़ों को धोते हैं, और बॉडी को लोशन लगाया जाता है, क्रीम्स लगाए जाते हैं, और तेल लगाया जाता है, और तरह तरह यानी और बॉडी को खिलाया जाता है, बॉडी को पिलाया जाता है, खाने की चीज़ें, पीने की चीज़ें और सजाने की चीज़ें। कभी वॉच लगा के सजाया जाता है, कभी चश्मा लगा के सजाया जाता है, कभी औरतें तो क्या है पूरा सोने में डूबकर खुद को गोया के सोना है, मैं सोना हूँ ये जाहिर करना चाहती है, सोना पहनकर कि मैं ही सोना हूँ। सोना अपने पार्ट्स में कहीं कहीं लगाकर, कान में ज़रा, नाक में ज़रा और हाथों में ज़रा बंगड़ियाँ पहनकर, और पैरों में पायल पहनकर, और कानों में और गले में लच्छा डालकर ये जाहिर करना चाहती है कि मैं ही सोना हूँ, सोना मेरे पास है। तो बॉडी मेंटेनेंस हर कोई कर रहा है, और अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें आज मार्केट में मिल रही है। चेहरे को ब्यूटी करने, अल्लाह बोल रहे हैं कि मैं ऑलरेडी ब्यूटी बना दिया इसे। ब्यूटीफुल, सबसे ब्यूटीफुल इंसान है पूरे मखलूक में, सबसे ब्यूटीफुल इंसान है। अल्लाह कुरान में बोलता है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को सबसे ब्यूटीफुल बनाया, बहुत ही अच्छे अंदाज में इसको बनाया है। इससे अच्छा कौन भी नहीं हो सकता। इंसान चाहे वो कितना ही काला क्यों ना हो, लेकिन वो दूसरे मखलूक के मुकाबले में बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसलिए कि उसको सोचने, समझने, बोलने और सही बात इख्तियार करने, गलत बात से बचने की सलाहियत हमने दी है, लेकिन वो कैपेसिटी जो है वो दूसरे मखलूक में नहीं है। चाहे वो देखने में अच्छी हो, देखने में खूबसूरत मालूम होती हो, लेकिन वो सलाहियतें उनके अंदर नहीं है। लेकिन इंसान के अंदर सब चीज़ें हमने पैदा किया है, इसीलिए लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को खूबसूरत सांचे में ढाल कर बहुत जतन से बनाए हैं, अल्लाह बोलते हैं। तो अल्लाह जिसको ब्यूटी बनाया है ऑलरेडी, फिर ये जो है अपने चीज़ों को, वो चीज़ों को इख्तियार करके, ये चीज़ों को लगा के, वो चीज़ों को बॉडी को लगा के और ख़ूबसूरत बनाना चाहता है, और ख़ूबसूरत दिखाना चाहता है, दिखना चाहता है। तो आज मार्केट में कितनी चीज़ें हैं चेहरे को फेयर करने के लिए, चेहरे को खूबसूरत दिखाने के लिए, फेयर एंड लवली और पॉन्ड्स। आप ज़्यादा इसमें डूब के रहते हैं, आपको मालूम रहता है उसके बारे में, इसलिए कि हमें तो लगाते ही नहीं, और हम उसके बारे में ज़्यादा उस मार्केट में पूछते भी नहीं। लेकिन आपके आइटम्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं मार्केट में, हर चीज़ आपके लिए, कितने लोशंस है, कितने क्रीम्स है, कितने पाउडर है, कितने तेल है,
جو صرف آپ کے لیے بنائی گئی ہے اور آپ استعمال کرتے ہیں. کتنے بنگڑیاں، کتنے ویرائٹی کے بنگڑیاں ہیں، کتنے ویرائٹی کے لچھے ہیں جو آپ اپنے گلے میں پہنتی ہے. کتنے قسم کے پائل ہیں. کائی کے لیے؟ زینت، اچھا دکھنا. کس کے پاس بھی نہیں رہنا ایسا سب سے اچھا میچ پورے محلے میں. کسی کے پاس بھی وہ ماڈل کا لچھا نہیں رہنا، وہ ماڈل کا کان میں بالی نہیں رہنا، وہ ماڈل کے بنگڑی نہیں رہنا. سب بھی پوچھنا مجھے کہاں سے لائے، مجھے بھی ہونا. تو باڈی مینٹیننس تو اس کا تو بڑا خیال ہے. آج بڑا خیال کرتے ہیں مرد بھی، عورتیں بھی. ہر آدمی باڈی مینٹیننس کے پیچھے لگا ہوا ہے. اسی کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے، اسی کی فکر میں لگا ہوا ہے کہ میں اچھا دکھوں، سب بھی میرے تعریف کرے، سب لوگ مجھے دیکھو اچھا کہے. اسی کی فکر کر رہے ہیں سب لوگ. آپ جیسے دیکھیں انسان کا ایک تو قیمتی عضو بتایا میں، مین پارٹ، انسان کا مین پارٹ جو ہے وہ دل ہے. اور انسان کا سب سے ویسٹ پارٹ جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے وہ ہے بال. انسان کا بال، اس کو کوئی اتنا زیادہ اہمیت نہیں دیتا. لیکن آج اس بال کے اوپر کتنی محنت ہو رہی. اس بال کے اوپر ریسرچ ہو رہا ہے. اس کو وائٹ ہونے نہ دیا جائے. کیا کیا جائے کہ اس کے کالا پن کو باقی رکھا جائے؟ کیا کرنے سے یہ کالا ہی رہے گا، وائٹ نہیں ہوگا؟ کیا ایسا کریں گے کہ یہ بال جسم سے جڑے نہیں، سر سے جڑے نہیں بلکہ جڑے ہوئے رہے؟ کیا تیل لگائے اس کے لیے، کیا کریم لگائے، کون سا سوپ یوز کرے، کون سا شیمپو یوز کرے، کس طرح کا میڈیشن یوز کرنے سے بال بڑھتے ہیں، بال کالے دکھتے ہیں، کس طرح کا شیمپو لگانے سے بال اسموتھ ہوتے ہیں. اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں لوگ. اس کے اوپر باضابطہ ریسرچ ہو رہا ہے، باضابطہ اس کے اوپر لوگ پڑھ رہے ہیں، کورس کر رہے ہیں اس کے اوپر. ریسرچ بے قیمت، بے حیثیت چیز کے اوپر اتنی محنت کر رہے ہیں کہ اس کے لیے یہ لگاؤ، یہ تیل لگاؤ، یہ کریم لگاؤ، یہ شیمپو لگاؤ، یہ فلاں لگاؤ، فلاں لگاؤ، فلاں لگاؤ، ایسا رہے گا، بال جڑیں گے نہیں، بال بڑھیں گے، بال کالے ہوں گے، بال بے شمار. تو بے قیمت چیز کے اوپر اتنی محنت ہو رہی ہے. لیکن اللہ کیا ہے، دل بہت ہی قیمتی چیز اللہ نے بنایا ہے انسان کے جسم میں. اس کے اوپر کیا محنت ہو رہی ہے، اس کو بنانے کی کیا فکر ہے ہمارے پاس. تو جیسے باڈی میلا ہو جاتا ہے ویسے ہی دل بھی میلا ہو جاتا ہے. جیسے باڈی کو کپڑوں سے اور دوسری چیزوں سے سجایا جاتا ہے، دل کو بھی سجایا جاتا ہے. اور جیسے کپڑے گندے ہوتے ہیں ویسے دل بھی گندا ہوتا ہے. جیسے باڈی گندا ہوتا ہے دل بھی میلا ہو جاتا ہے. تو باڈی کی فکر تو ہم ہر وقت کرتے ہیں. باڈی مینٹیننس، بہت سارے لوگ واکنگ کو جاتے، کیا وہ تو فٹیبل رہنا، فیٹ نہیں بڑھنا، ویٹ نہیں بڑھنا،
اور چربی نہیں بڑھنا، کولیسٹرول نہیں بڑھنا، یہ نہیں ہونا، وہ نہیں ہونا، بی پی نہیں بڑھنا، شوگر نہیں بڑھنا. اوہو، وہ ڈاکٹر کے پاس گئے، یہ ڈاکٹر کے پاس گئے، انہوں ویٹ کماتے، انہوں جو ہے ویٹ بڑھاتے. کیا کیا ہے آج کل باڈی مینٹیننس کے بارے میں، کتنا فکر مند ہو رہے ہیں لوگ، کتنا اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں. کہاں کہاں باڈی کو سجانے کے لیے، باڈی کو فٹیبل رہنے کے لیے کیا 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 جا رہا ہے، کتنے پیسے اس کے اوپر خرچ کیے جا رہے ہیں اور کتنا وقت اس کے اوپر لگایا جا رہا ہے. کیا ہم نے کبھی دل کے بارے میں سوچا ہے؟ جو باڈی کا بادشاہ ہے، دل انسان کے باڈی کا بادشاہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا الا ان فی الجسد لمضغہ، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، کان کھول کے سن لو. الا ان فی الجسد، اچھی طرح سمجھ لو، ان فی الجسد لمضغہ، بلا شبہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، ماؤسا موندی، ان فی الجسد لمضغہ، گوشت کا ٹکڑا ہے، دیکھنے میں گوشت کا ٹکڑا ہے وہ. ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ صحیح ہوتا ہے تو پورا باڈی صحیح ہوتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب یہ خراب ہوتا ہے، یہ گوشت کا لوتڑا خراب ہوتا ہے تو پورا باڈی خراب ہو جاتا ہے. تو ہمارا باڈی اسی وقت صحیح رہے گا جب ہمارا دل صحیح رہے گا. دل کو بنانے کی ضرورت ہے. یہ بنا ہوا دل ہی کل قیامت کے دن کام آئے گا. دل بگڑ گیا تو صورت کے اعتبار سے چاہے کیسا بھی ہو، چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اگر دل بگڑا ہوا ہے تو وہ نجات نہیں پا سکتا، وہ پکڑے جائے گا قیامت کے دن. تو قد افلح من زکاہا، اللہ قرآن میں کیا بولتا ہے؟ کامیاب ہو گیا وہ مرد اور وہ عورت، قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے دل کو پاکیزہ کر لیا، جس نے اپنے دل کو بیوٹیفل بنا لیا، جس نے اپنے دل کو سنوار لیا، جس نے اپنے دل کو اچھا کر لیا، ایسا آدمی کامیاب ہو گیا. فقد خاب من دساہا، اور ناکام ہو گیا وہ آدمی، وہ عورت جس نے اپنے دل کو گندا کر لیا، جس نے دل کو گندا کر لیا، میلا کر لیا. ایسا آدمی ناکام ہے، چاہے دنیا کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، ظاہر میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن دل اگر صحیح نہیں ہے تو وہ ناکام ہے، نامراد ہے. تو دل کی فکر بہت زیادہ، دل کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. انبیاء علیہ السلام دلوں کے اوپر محنت کرتے تھے، لوگوں کے دلوں پر محنت کرتے تھے کہ انسانوں کے دل بن جائے. جب دل بن جائیں گے تو اعمال بھی خود بخود بن جائیں گے. جب اعمال بن جائیں گے تو ہمارا نظام صحیح چلے گا. اسی لیے انبیاء علیہ السلام دلوں کے اوپر محنت، یعنی نبیوں کی محنت کا میدان جو ہے وہ انسانوں کے دل ہوتے تھے. دلوں کے اوپر وہ لوگ محنت کرتے تھے، دلوں کو بناتے تھے، دلوں میں اللہ کا ڈر بٹھاتے تھے، دلوں میں اللہ کا خوف بٹھاتے تھے، اللہ کی محبت دل کے اندر سماتے تھے. اس لیے جو ان کی بات مان لیے،
جو ان کی بات سن لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے دنیا میں بھی راضی ہو گیا اور آخرت میں بھی ان کے لیے کامیابی کا سرٹیفکیٹ دنیا میں ہی سنا دیا۔ تو دل کو بنانے کی ضرورت ہے، اس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، اور دل پاک ہوتا ہے توبہ کرنے سے، دل صاف ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے، دل نرم ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے، دل کو سکون ملتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے، دل کا زنگ دور ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کرنے سے، دل نورانی بنتا ہے نماز پڑھنے سے، اللہ سے مانگنے سے دل کے اندر نور اترتا ہے، اللہ کی محبت اس دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو لیکن ہم نے اس دل کے اندر اللہ کی محبت کے سوا ساری چیزوں کو انٹر کر دیا ہے۔ دل اللہ نے ایک بنایا اور ایک کی محبت کے لیے ایک دل بنایا، اپنی ایک محبت، اپنی محبت بٹھانے کے لیے۔ تو دل کا فنکشن یعنی جیسے باڈی کے اندر دوسرے پارٹس ہر ایک کا ایک فنکشن ہے، یعنی ہر ایک کا کام ہے۔ جیسے پیر ہے، ان کا کام ہے چلنا، دوڑنا، بھاگنا۔ ایسے ہی ہاتھ ہے، ان کا فنکشن ہے، ان کا کام ہے پکڑنا، اور دماغ کا کام ہے سوچنا، کانوں کا کام ہے سننا، آنکھوں کا کام ہے دیکھنا، ناک کا کام ہے سونگھنا، دانتوں کا کام ہے چبانا، منہ کا کام ہے کھانا، گردوں کا کام ہے ڈائجیشن کرنا، فلٹر کرنا، دل کا کام ہے خون پمپ کرنا، انسان کو زندہ رکھنا۔ تو ہر ایک جو بھی انسان کے جسم میں باڈی ہے وہ ہر ایک کا فنکشن ہے، یعنی ہر ایک کو ایک ایک کام سونپا ہے، ہر ایک اپنا اپنا ڈیوٹی ادا کرتے ہیں۔ تو دل جو اللہ نے بنایا ہے اس کا کام ہے محبت کرنا، یعنی اس میں صرف اللہ کی محبت بٹھانا، اس میں غیر اللہ کی محبت نہ ہو، اس میں مخلوق کی محبت نہ ہو، اس میں دنیا کی محبت نہ ہو، اس میں سونے چاندی، بلڈنگ، گاڑیاں، سواریاں اور جنگل اور پلاٹس اور پیسے ان کی محبت نہ ہو، بلکہ اس دل میں صرف اللہ کی محبت ہو، اپنے بنانے والے مالک کی محبت ہو۔ تو ایک اکیلے اللہ کی محبت بٹھانے کے لیے اللہ نے ایک دل دیا ہے، لیکن اس ایک دل میں نہ جانے ہم نے کتنی چیزوں کی محبت کو سیو کر دیا ہے۔ پیسوں کی محبت، سونے چاندی کی محبت، انسانوں کی محبت، اور الگ الگ لوگوں کی الگ الگ چیزوں کی محبت دلوں میں بیٹھ گئی ہے، لیکن بنانے والے خالق کی محبت سے دل خالی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ایمان والے کے دل میں اللہ کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونا چاہیے۔ جب جو ہے وہ ایمان والا کامل ہے،
وہ ایمان والی اپنے ایمان میں اس نے کمال حاصل کر لیا، جس کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہو۔ اللہ کی محبت اگر زیادہ نہیں ہے تو ایمان میں نقص ہے، ایمان میں کمی ہے، وہ ایمان ناقص ہے۔ کامل ایمان کیا ہے کہ وہ اللہ کی محبت اس کے دل میں بھرا ہوا ہو، مخلوق کی محبت اس کے دل میں نہ ہو۔ ہاں، دوسرے نمبر پر دوسری چیزوں کی محبت ہے، لیکن پہلے نمبر پر اللہ کی محبت، ایمان، لا الہ الا اللہ، اللہ کی محبت، ایمان والا مرد ہو یا ایمان والی عورت ہو، اور اللہ کی محبت پہلے ہونا چاہیے۔ تو دل کو نورانی بنانا ہے، دل کو سنوارنا ہے، تو وہ عبادت سے سنورتا ہے، اللہ کی اطاعت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے سے یہ دل سنورتا ہے۔ یہ دل میں اللہ سماتے ہیں، اور اگر اس دل میں ہم نے دنیا کی گندی چیزوں کو جمع کر لیا تو ہم سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قیامت کے دن نہ پیسہ کام آئے گا، ولا بنون، اور نہ بیٹے کام آئیں گے، بیٹی کام آئے گی، بیٹا کام نہیں آئے گا، قرآن خود بول رہا ہے۔ لیکن بیٹی، اللہ کے نبی بتائے کہ بیٹی جو ہے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ بیٹی، عورت جو ہے وہ جنت میں، جیسے ماں اگر ہے تو وہ اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ اکبر! کتنی قیمتی بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی کہ دنیا سے 10 گنی بڑی جنت کو عورت کے قدم میں لا کے رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی دولت ہے۔ یعنی جب تک عورت کو راضی نہیں کرو گے، ماں کو راضی نہیں کرو گے، تو وہ دنیا سے 10 گنی بڑی جنت تم کو نہیں مل سکتی۔ آپ کے قدموں میں اللہ نے جنت کو رکھ دیا ہے۔ آپ کتنے ویلیویبل ہے، آپ کا کتنا اونچا مقام ہے۔ کوئی آدمی اس وقت تک جنت حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ ماں کو راضی نہ کرے، ماں کو خوش نہ کرے، ماں کی خدمت نہ کرے۔ تو جنت کو آپ کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ تو لیکن آپ اپنے مقام کو بھول گئے ہیں۔ ہمیں کیا کی سمجھتے؟ عورت کا تو انویلیویبل چیز ہو گئی۔ تو آپ اتنی قیمتی چیز ہے، اس لیے تو اللہ نے قیمتی جنت کو آپ کے پیروں کے نیچے رکھا ہے۔ آپ اگر بے قیمت ہوتے تو جنت جیسی قیمت چیز کو آپ کے پیروں کے نیچے نہیں رکھتا۔ آپ قیمتی چیز ہے، اور جنت بھی قیمتی چیز ہے، تو قیمتی چیز کو قیمتی چیز کے تابع کر دیا ہے۔ اس سے بھی زیادہ قیمت ہے، جنت سے بھی زیادہ قیمتی عورت ہے، ماں ہے۔ سبحان اللہ! تو بہرحال میں کیا کہ ٹاپک بدل گیا، کیا کہ بولوں تو الا من اتى الله بقلب سلیم، الا من اتى الله بقلب سلیم، یعنی یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ پیسے کام آئیں گے، مال، چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، لچھے کی شکل میں ہو، بنگڑی کی شکل میں ہو،
अंगूठी की शक्ल में हो, कान की बाली की शक्ल में हो, पैर के पाए की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, प्लाट की शक्ल में हो, बिल्डिंग की शक्ल में हो, जंगल की शक्ल में हो, जंगलात की शक्ल में हो, करोड़पति हो, अरोड़पति, लाखों पति हो, बिलियनर हो, टाटा बिरला हो, कोई भी हो, यौमा ला यनफ़उ मालुन वला बनून, क़यामत के दिन ना माल काम आएगा, ना सोना चांदी काम आएंगे, ना दुनिया के साजो सामान काम आएंगे, ना औलाद काम आएगी, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। हाँ, जो शख्स सलामती वाला दिल लेकर आएगा, यानी ऐसा दिल लेकर आएगा जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत को कूट कूट कर भरा हो, जिस दिल में शरीयत की मोहब्बत को भरा हो, जिस दिल में अल्लाह के नबी की मोहब्बत हो, जिस दिल में कुरान की मोहब्बत हो, जिस दिल में सुन्नतों की मोहब्बत हो, जिस दिल में अज़वाज मुतहरात की मोहब्बत हो, जिस दिल में इस्लाम से मोहब्बत हो, इस्लाम के आमाल से मोहब्बत हो, ऐसा दिल वो क़यामत के दिन काम इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। जो शख्स सलामती वाला दिल लेकर आएगा तो ये दिल कल क़यामत के दिन काम आएगा। इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वलाकिन यंज़ुरु इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम, तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, कौन कितना ब्यूटीफुल है, कौन कितना खूबसूरत है, कौन किसका किसका कौन सूरत वाला है, किसका नाक नक्शा अच्छा है, कौन गोरा है, कौन अच्छा है, वो नहीं देखते। इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम, तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, जिसको तुम आईने में 24 घंटा देखते रहते हो कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, बहुत अच्छा दिखता हूँ, मैं बहुत अच्छा है, मुझे ये लगाने से अभी अच्छा दिखूंगा, तुम 24 घंटे देखते हो। अल्लाह कहता है कि ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम, तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, सूरतों को नहीं देखता, हरगिज़ नहीं देखता। तुम्हें देखते रहो 24 घंटा, अपने आप को खूबसूरत समझते रहो, अपने आप को खूबसूरत बनाते रहो, अपने आप को खूबसूरत दिखाते रहो, लेकिन अल्लाह नहीं देखता तुम्हारी सूरतों को। इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम, और तुम्हारे गांधी को नहीं देखता। तुम्हें गिनते रहो, पैसों गिनते रहो, सोना दिखाते रहो, अंगूठी में पहनकर और जो है गले में पहनकर और जो है हाथ में बंगड़ियों की शक्ल में पहनकर, पैरों में पाए की शक्ल में पहनकर तुम सोना दूसरों को दिखाते रहो, पैसे जमाते रहो, गिनते रहो और छपा छपा के रखते रहो। ला यंज़ुरु इला अम्वालिकुम, तुम्हारा माल नहीं देखता, तुम्हारा प्रॉपर्टी नहीं देखता, तुम्हारे जंगला नहीं देखता, तुम्हारे डुप्लेक्स बिल्डिंग, तुम्हारा एसी नहीं देखता, तुम्हारी सवारियां नहीं देखता, किसके पास कितनी महंगी सवारी है। ला यंज़ुरु, अल्लाह नहीं देखता, अल्लाह ये सब चीज़ें नहीं देखता। इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम, लेकिन अगर वो देखता है तो तुम्हारे दिलों को देखता है। अल्लाह दिल को देखते हैं, दिल के अंदर क्या है, दिल में किससे मोहब्बत है, किसकी मोहब्बत दिल में बिठाया है, दिल को अल्लाह देखते हैं। मेरी अज़मत दिल में कितना है, अल्लाह की अज़मत दिल में कितना है, अल्लाह से कितना मोहब्बत है, अल्लाह ये देखते हैं। वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, अल्लाह तुम्हारे आमाल को देखते हैं, कौन अच्छा काम करते हैं,
کون نماز پڑھتی ہے، کون وضو کرتی ہے، کون تلاوت کرتی ہے، کون ذکر کرتی ہے، کون تسبیح پڑھتی ہے، کون فون دباتے، کون سیریل دیکھتے ہیں، کون سنیما دیکھتے ہیں، کون گانا سنتے ہیں، سب دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اعمال دیکھتے ہیں، اعمال، تمہارے اعمال کیسے ہیں، کیا چلتا ہے، تمہیں کیا کرتے ہیں، 24 گھنٹہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تم پردہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، تم پردے میں رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں، حیا تمہارے اندر ہے یا نہیں ہے، اسلام کی عظمت تمہارے دل میں ہے یا نہیں ہے، پردے کی اہمیت تمہارے دل میں ہے یا نہیں ہے، اللہ وہ دیکھتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اعمال تمہارے پاس کیا ہے، نیک اعمال کتنے ہیں تمہارے پاس، نیک اعمال کا ویلیو تمہارے پاس کیا ہے، سونے کا ویلیو ہے، پیسوں کا ویلیو ہے، گھر کا ویلیو ہے، جاب کا ویلیو ہے، کیا اعمال کا بھی کوئی ویلیو ہے تمہارے پاس؟ نماز کا ویلیو ہے، تلاوت کا ویلیو ہے، ذکر کا ویلیو ہے، استغفار کا ویلیو ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا تمہارے پاس وقات ہے؟ وہ اللہ دیکھتا ہے تمہارے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے ہیں، زبان کیسے چلاتے ہیں، زبان پر کیا کیا لاتے ہو، آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہو، دل میں کیا خیال رکھتے ہو، ہاتھ کیا پکڑ رہے ہیں، پیر کہاں جا رہے ہیں، سب ڈیٹا تیار ہو رہا ہے۔ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِمْ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، انسان جو بھی بات منہ سے نکالتا ہے تو ایک نگران فرشتہ اس کو نوٹ کر رہا ہے، لکھ رہا ہے، وہ ڈیٹا تیار کر رہا ہے، ہمارا ڈیٹا پورا تیار ہو رہا ہے۔ مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے جب انسان مرنے کے بعد اپنے نام اعمال کو دیکھے گا، جب اس کا ڈیٹا وہاں پیش کیا جائے گا، 60 سال 70 سال کی زندگی کا ڈیٹا جب وہاں پیش کیا جائے گا، لا یغادر ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس میں چھوٹی چیز بھی چھپی نہیں، بڑی چیز بھی چھپی نہیں ہے، سب کے سب پورا اوپن، پوری چیزیں نوٹ کر دیا ہے اس نے، بڑا عجیب ہے، کون سی چیز بھی اس نے نہیں چھوڑا۔ لا یغادر صغیرۃ الا کبیرۃ، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، سب کے سب محفوظ ہے، ریکارڈ پورا سیو ہے ڈیٹا، اس کو کون بھی مٹا سکتا نہیں، دنیا کا ڈیٹا اڑ بھی سکتا ہے، دنیا کا ڈیٹا جو کمپیوٹر میں سیو ہوتا ہے، سیل میں سیو ہوتا ہے، اور جو ہے دوسری چیزوں میں ڈیٹا کو سیو کیا جاتا ہے، لیکن وہ آخرت میں جو فرشتے ہمارا ڈیٹا تیار کیے ہیں، نہ اسے کوئی مٹا سکتا ہے، نہ کوئی چرا سکتا ہے، نہ وہ ڈیٹا اڑ سکتا ہے، ختم ہوتا ہے، بلکہ وہ ہر انسان کو دکھایا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں، ہمارے اعمال کیسے ہیں، اعمال وزن والے ہیں یا اعمال ہلکے ہیں، وزن والے اعمال نیک ہیں اور ہلکے وہ گناہ جو ہے یہ ہلکے اعمال، ان سے ہمارے اعمال میں ویٹ لیس ہو، ہمارا اعمال نامہ ویٹ لیس ہوتا ہے گناہ کی وجہ سے، اور نیکیوں کی وجہ سے ہمارا اعمال نامہ جھک جاتا ہے، یعنی ویٹ والا ہوتا ہے۔ تو جس نے دل کو بنا لیا، سنوار لیا، وہ آدمی کامیاب ہے، وہ آدمی اللہ کو بڑا پسندیدہ ہے۔
اور جس نے دل کو بگاڑ لیا وہ آدمی سب سے زیادہ نقصان والا، اور اللہ سب سے زیادہ نفرت اسی سے کرتے جس نے اپنے دل کو خراب کر لیا۔ تو دلوں کو بنانے کی ضرورت ہے، دلوں میں اللہ کی محبت کو بٹھانے کی ضرورت ہے، اور یہ اللہ والوں کی مجلسوں میں بار بار بیٹھیں گے تو دلوں کی اصلاح ہوگی، دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا، دلوں کے اندر جنت کا شوق پیدا ہوگا، دلوں میں گناہوں کی نفرت پیدا ہوگی، دلوں میں جہنم کا ڈر پیدا ہوگا، دل سنور جائیں گے، دل کے اندر حقوق اللہ اور حقوق العباد ساری چیزیں ہمارے دلوں میں بیٹھ جائیں گے، اور جب بیٹھ جائیں گے تو ہم ادا کرنے والے بنیں گے۔ تو دل کے اوپر ڈیپینڈ ہے صورتوں، جیسے ابو لہب بڑا خوبصورت آدمی تھا، لہب یعنی لہب کہتے ہیں انگارے کو، انگارہ کتنا خوبصورت ہوتا، گورا ایک دم، یعنی انگار کا ڈلا جو ہے بڑا اٹریکٹیبل ہوتا ہے، چھوٹے بچے اسے پکڑنے جاتے، کیوں؟ اچھا لگتا ہے۔ اب اس کو سمجھنا ہے، لال لائٹ آپ بچے کو دکھاؤ فوراً اس کو پکڑنے چاہے گا، کیوں؟ اچھا دکھتا ہو۔ تو لہب ابو لہب، تو اس کا نام بھی اس لیے رکھے تھے، انہیں بہت ہی خوبصورت تھا۔ لہب یعنی انگار والا، انگارے کے جیسا ہے، انگار کے ڈلے والا، انگار جیسی صورت والا، تو ایک دم خوبصورت گورا، بہت ہی خوبصورت آدمی تھا، لیکن اس نے اپنے دل کو بگاڑ لیا۔ تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب ہلاک ہو گیا، کیوں؟ اس نے اپنے دل کو بگاڑ لیا۔ اور ایک آدمی کالا کلوٹا ہے، سیاہ فام ہے، کالا ہے، صورت کے اعتبار سے بد صورت ہے، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، اور لیکن اللہ نے اس کے مقام کو بڑھایا، یعنی بلال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی حالت یہ ہے کہ پیسے والے بھی نہیں، وہ تو ابو لہب پیسہ والا بھی تھا، ابو لہب صورت والا بھی تھا، لیکن اس نے اپنے دل کو بگاڑ لیا، تو نہ اس کے پیسے کام آئے اور نہ اس کی صورت کام آئی، بلکہ ہلاک ہو گیا۔ اور ایک آدمی جن کے پاس نہ صورت ہے، نہ مال ہے، نہ مالدار ہے، بلکہ وہ اپنے ذات کا بھی مالک نہیں، یعنی غلام تھے، دوسرے کے غلام تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، لیکن ان کے اعمال کیسے؟ اعمال ایسے کہ وہ دنیا میں چلتے ہیں لیکن جنت میں ان کے پیر کی آواز سنائی دیتی ہے، کیوں؟ اعمال جنت والے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے دل کو بنا لیا، اپنے دل کو سنوار لیا، اپنے دل میں اللہ کی محبت بٹھایا اور اپنے دل کو سنوار لیا، تو اپنے نبی کی محبت کو، قرآن کی محبت کو، نبی کے طریقوں کو اپنے دل میں بٹھا لیا، تو وہ کامیاب ہو گیا، وہ جنت کا مستحق ہو گیا۔ تو دل پر ڈیپینڈ ہے، دل کو سنواریں گے تو ہمارا سارا نظام سنورے گا، اور اگر ہم نے دل کو نہیں بنایا تو ہم ہرگز نہیں بن سکتے۔ ہمارے اعمال درست کب ہوں گے؟ جب دل صحیح ہوگا۔ اعمال دل پر ڈیپینڈ ہے، جسم سے نکلنے والے اعمال وہ دل کے اوپر ڈیپینڈ ہے، تو دل اگر بنا ہوا ہوگا تو اعمال بھی بنے ہوئے ہوں گے، دل اگر بگڑا ہوا ہوگا تو اس سے نکلنے والے اعمال بھی بگڑے ہوئے ہوں گے۔ تو دلوں کو بنانے کی ضرورت ہے، اور دلوں میں اللہ کی محبت
اللہ کی خشیت کو بٹھانے کی ضرورت ہے، اور یہ ایسی مجلسوں سے یہی چاہا جا رہا ہے، ایسی مجلسوں سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے دل بن جائیں، ہمارے دلوں میں ایمان آ جائے، ہمارے دلوں میں ایمان کی ویلیو بڑھ جائے۔ تو جب ہمارے دلوں میں ایمان کا ویلیو بڑھ جائے گا تو ہمارے جسم سے ایمان کے اعمال نکلیں گے، اور اگر ایمان کا ویلیو ہی نہیں رہے گا تو پھر اعمال بھی ہمارے ایمان کے مطابق، ایمان اور اسلام کے مطابق نہیں ہوں گے، بلکہ غیر اسلام کے مطابق ہمارے اعمال ہوں گے۔ تو ہمارے اعمال کو صحیح کرنا ہے تو ہمارے دل کو صحیح کرنا ہے، دل میں ایمان کو جمانا ہے، دل میں اسلام کو جمانا ہے۔ تو اس لیے یہ مجلسیں ہوتی ہے، تو اس میں شرکت کرے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات ہر ہفتہ جڑتے ہیں اور وقت نکالتے ہیں، اللہ کی باتیں سنتے ہیں۔ بہت ہی مبارک ہیں آپ لوگ، بہت خوش قسمت ہے کہ یہ سسٹم چل رہا ہے، ورنہ آج ہمارے کان سوائے گناہوں کے اور کوئی چیز نہیں سنتی، گناہ کی باتوں کے اور کوئی چیز نہیں، غیبت کے، دنیا کے تذکرے کے سوا اور کوئی چیز ہمارے کانوں میں نہیں پڑتی۔ یا تو گانے پڑتے ہیں، یا کسی کی غیبت، یا جو ہے کسی کی چغلی، یا کسی کی جو ہے مخلوق کی بڑائی ہمارے کانوں میں پڑتے ہیں۔ لیکن یہ مجلسوں میں اللہ کی بڑائی ہوتی ہے، یہ مجلسوں میں ایمان کی فکر ہوتی ہے، ان مجلسوں میں دین کی فکر ہوتی ہے، انسان کے آخرت کی فکر دلائی جاتی ہے۔ آپ لوگ پابندی سے شرکت کریں، انشاءاللہ آپ کو ایسے ہی نفع ہوتے رہے گا۔ یہ باتیں آپ اپنی اولاد کو بھی بتائیں تو وہ بھی انشاءاللہ عمل کرنے والے بنیں گے، تو وہ بھی صحیح راستے پر آنے والے بنیں گے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔